सामईन इकराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमने हैंड ग्रेनेड और स्टेन गन्ने मुजाहिदों के हवाले कर दी थीं जो थैले में डालकर अपने साथ ले गए थे। हमारे पास सिर्फ एक एक पिस्तौल और कमांडो चाकू ही थे। खालिद बोला, मेरा ख्याल है पो फटने वाली है। हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम उठे और चौखंबा गांव से जरा परे होकर आगे चल दिए। इस वक्त आसमान पर एक बार फिर बादल छाने लगे थे। जिस वक्त हम भोपाल शहर के मज़ाफ़ात में पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। बादल काले स्याह थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी। हम शहर के बाहर से गुजरने वाली सड़क के किनारे एक जगह दरख्तों के नीचे बैठ गए। बारिश मूसलाधार होने की वजह से दरख्तों में से पानी टपक टपक कर हम पर गिर रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वहां से हमें किस तरफ जाना होगा। शहर की इमारतें और टीले पर पुराने किले की इमारत दूर से नजर आ रही थी। सड़क पर बारिश की वजह से किसी किसी वक्त कोई मोटर या रिक्शा गुजरता था। 3 मोटर रिक्शा गुजरे, उनमें कोई खाली नहीं था। मैंने कमांडो खालिद से पूछा कि हमें किस तरफ जाना होगा। उसने दाएं जानिब इशारा किया। हमें उन दरख्तों के पीछे से निकलकर पुराने किले की तरफ जाना है। मैंने उसे कहा, सर्दी तो बिल्कुल नहीं है, क्यों ना हम बारिश में ही रवाना हो जाएं। यहाँ हमारा ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं। कमांडो खालिद उठ खड़ा हुआ। तुम ठीक कहते हो। हम दरख्तों के नीचे से निकलकर सड़क के किनारे किनारे चल पड़े। हमने अपनी जैकेटों के कॉलर ऊपर कर लिए थे मगर बारिश इतनी मूसलाधार थी कि हम थोड़ी ही देर में शराबूर हो गए। मगर हम चलते गए। पीछे से एक गाड़ी आई और हमारे करीब से गुजर गई। जरा आगे जाकर वो रुक गई। हम उसके करीब से गुजरने लगे तो अगली सीट का दरवाज़ा खुल गया। ये पुराने मॉडल की बड़ी गाड़ी थी। अंदर से किसी मर्द ने आवाज़ देकर कहा, अंदर आ जाइए, आपको जहां जाना है पहुंचा दूंगा। कमांडो खालिद ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, हमें करीब ही जाना है। मैं गाड़ी में दाखिल हो गया। आ जाओ खान साहब। मैंने खालिद को खान साहब कहकर पुकारा। वो जरा हिचकिचाया, फिर अंदर दाखिल होकर मेरे साथ ही बैठ गया। ड्राइवर गाड़ी का मालिक लगता था। पक्की उम्र का चौड़े हड काठ का आदमी था। बड़ी बड़ी मूछें थीं। बड़ा वजादार लगता था। कहने लगा, आपको कहाँ जाना है। मैं चुप रहा कि कमांडो खालिद खुद ही बताएगा। खालिद ने कहा, पुराने किले वाले मोड़ पर उतार दीजिएगा, हमारा मकान वहां करीब ही है। मोटर गाड़ी बारिश में सड़क पर चली जा रही थी। उस आदमी ने पूछा, आप इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हैं। कमांडो खालिद ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, एक दोस्त से मिलकर आ रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वो आदमी बोला, मेरा नाम सौलत खान है, मेरा लकड़ी का कारोबार है, कभी हमारे यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएं, ये मेरा कार्ड है। उसने डैशबोर्ड में से कार्ड निकाल कर मुझे दिया, फिर पूछा, आप लोग क्या काम करते हैं। कमांडो खालिद बिल्कुल खामोश था। मैंने यूं ही कह दिया, मैं म्यूनसिपल कमेटी भोपाल में क्लर्क हूँ। ये मेरा दोस्त है, इसकी मनियारी की दुकान है। उसके बाद सौलत खान ने कोई बात ना की। शायद हम उसके मतलब के आदमी नहीं निकले थे। सड़क पर पुराने किले का मोड़ आया तो उन्होंने गाड़ी एक तरफ करके खड़ी कर दी। बारिश का जोर कुछ टूट चुका था। हम शुक्रिया अदा करके गाड़ी से उतर गए। जब गाड़ी आगे निकल गई तो कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये शख्स कोई रिटायर्ड पुलिस अफसर लगता था। मैंने कहा, मैंने कोई फालतू बात नहीं की थी। उसने सवाल पूछा, मैंने महफूज रहकर मुख्तसर सा जवाब दे दिया। हम खेतों में पुराने किले की तरफ चल रहे थे। कमांडो खालिद बोला, दरअसल हमें यहाँ बेहद मोहतात होकर रहना पड़ता है। हमारी तहरीक इंतहाई खुफिया भी है, लेकिन हम बाहर आम लोगों में चलते फिरते रहते हैं, हमें ऐसा करना पड़ता है। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है। वो बोला, भोपाल की पुलिस या इंटेलिजेंस हमारी जमात के किसी आदमी को अभी तक नहीं पकड़ सकी। इस वजह से उनके पास हमारी कोई शनाख्त नहीं है और वो हम में से किसी को नहीं पहचान सकते। फिर भी हम दिन के वक्त कम ही बाहर निकलते हैं। हमारे मुजाहिद भोपाल शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजिम हैं, लेकिन किसी को उनके बारे में इल्म नहीं कि वो हमारी जेर ज़मीन जमात के मेंबर हैं। इसी तरह हम बातें करते एक छोटी सी आबादी के करीब से गुजर गए। बारिश अब रुक गई थी। आबादी से कुछ फासले पर बाएं जानिब पुराने किले के खंडर नजर आने लगे।
میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان کھنڈروں میں ہی ہمیں جانا تھا اور ان کے نیچے کمانڈو خالد اور اس کے مجاہدوں کی خفیہ کمین گاہ تھی۔ قلعے سے پہلے ایک چھوٹا سا ویران ٹیلہ تھا جس پر ککر کے درخت اور جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ٹیلے کے قریب بارہ دری کا کھنڈر تھا۔ بارہ دری سے چند قدم پیچھے کمانڈر خالد رک گیا۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ وہاں بٹھا لیا۔ اگرچہ آسمان کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر یہ دن کا وقت تھا اور کافی روشنی تھی۔ اس کی عقابی نظریں بارہ دری کے آس پاس کے علاقے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہاں اور کوئی دوسرا انسان نہیں تو کہنے لگا، میرے پیچھے آؤ۔ ہم بارہ دری کے قریب سے ہو کر ٹیلے کی طرف نکل گئے۔ یہاں وہی گڑھا تھا جس میں سے بارش کا پانی ایک جانب نالے کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ ہم گڑھے میں اتر گئے اور جھاڑیوں کو ہٹا کر خفیہ کمین گاہ کے شگاف میں سے غار میں داخل ہو گئے۔ ہمارے مجاہد ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ کمانڈو خالد نے اس وقت اپنے ایک مجاہد کے ہاتھ میری بیوی جمیلہ کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر کے خیریت سے واپس آ گئے ہیں۔ اس سے میری بھی تسلی ہو گئی۔ ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ ساری رات کے جاگے اور تھکے ہوئے تھے۔ جب جاگے تو رات ہو گئی تھی۔ کمانڈو خالد نے چائے بنوائی۔ ہم چائے پیتے ہوئے اپنے اگلے مشن کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، کمانڈر، میں کلکتے مکتی باہنی والوں کو ٹھکانے لگانے سے پہلے دلی میں شری راج کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے میری بیوی کو کلکتے سے خریدا تھا اور اس کو اپنے گرو دیو گری کو تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کمانڈر خالد خاموشی سے چائے پیتا رہا، کہنے لگا، یہ شری راج دلی میں کس جگہ رہتا ہے؟ میں نے اسے اس کی عالی شان کوٹھی کا حدود اربع بتایا اور کہا، میرے محسن مشتاق علی صاحب اس مشن میں ہمیں گائیڈ کریں گے۔ ان کا ایک آدمی شری راج کے گینگ میں کام کرتا ہے۔ اس کی مدد سے ہمارے ہاتھ شری راج کی گردن تک پہنچ سکتے ہیں۔ کمانڈو خالد نے بڑی عقل مندی کی بات کی، کہنے لگا، کرمداد، میرا نہیں خیال کہ مشتاق علی صاحب ہماری مدد کریں گے۔ جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ دلی میں ان کا ہوٹل کا کاروبار ہے، سب لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ وہ شری راج کے گینگ سے دشمنی لینے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ میں نے سوچا کہ کمانڈو خالد نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو پناہ دی تھی اور ہماری ہر طرح سے مدد کی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک روز وہاں سے کلکتے کی طرف جانے والے ہیں۔ شری راج کے معاملے میں ہو سکتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ بات طے ہے کہ میں شری راج کو کسی حالت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خالد چینک میں سے اپنی پیالی میں چائے انڈیل رہا تھا، کہنے لگا، تمہارا یہ فیصلہ حق بجانب ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں مشتاق علی صاحب سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے طور پر کرنا ہے۔ مشتاق علی صاحب کو ہم کچھ نہیں بتائیں گے۔ ان کے پاس ٹھہریں گے اور کسی بہانے تم ان سے شری راج کے معمولات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ کمانڈو خالد کا مشورہ مجھے پسند آیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ وہ بولا، تم انہیں میرا تعارف اس طرح کرواؤ گے کہ یہ میرا دوست علی اکبر ہے۔ تم انہیں یہ بھی نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں تمہاری بیوی جمیلہ مل گئی ہے۔ مہادیو آشرم کے کمانڈو مشن کے سلسلے میں بھی کوئی بات نہیں کرو گے۔ انہیں یہی کہنا کہ علی اکبر کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری بیوی شری راج کے پاس ہی ہے۔ اس نے سنتھاولی کے گرو دیو گری سے واپس منگوا لیا ہے اور دلی میں کسی خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ باقی مشتاق علی صاحب کو میں خود ہی بتاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ بھوپال سے دلی کیوں آیا۔ یہ ساری باتیں طے کرنے کے بعد ہم نے دلی مشن کے پروگرام پر غور شروع کر دیا۔ میں نے خالد سے کہا، ہمیں کتنے مجاہد اپنے ساتھ لے کر جانے ہوں گے؟ کمانڈو خالد نے مسکرا کر کہا، یہاں سے ہمیں ایک بھی آدمی لے جانے کی ضرورت نہیں۔ دلی میں ہمارے مجاہد موجود ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے۔ ہماری خفیہ جماعت کے کارکن بھارت کے ہر بڑے شہر میں موجود ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ پروگرام بنا کر ہم اگلے روز شام کی گاڑی سے دلی روانہ ہو جائیں گے۔ کمانڈو خالد نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھ کسی قسم کا اسلحہ وغیرہ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جس قسم کے اسلحے کی ضرورت پڑی دلی کے مجاہد ہمیں مہیا کر دیں گے۔ اگلے روز جمیلہ مجھ سے ملنے خفیہ کمین گاہ پر آئی۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ یہ جان کر اسے اور بھی خوشی ہوئی کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود مجھ پر سانپ کی شکل اختیار کر جانے کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے اسے کہا،
جمیلہ: لگتا ہے کہ اللہ میاں نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب انشاءاللہ میں اپنی اصلی شکل میں ہی زندہ رہوں گا۔ وہ بولی: میں تو دن رات یہی دعائیں مانگتی رہی ہوں کہ خدا ہمارے گناہ بخش دے اور ہم جلدی واپس پاکستان پہنچ جائیں۔ پھر کہنے لگی: تم نے دیوگری اور مہادیو کو ہلاک کر کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے، اب ہمیں پاکستان روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس وقت ہم دونوں اکیلے تھے، کمانڈو خالد ہمارے پاس نہیں تھا۔ میں نے کہا: جمیلہ، ابھی میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی مجھے کچھ اور لوگوں سے بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ جنہوں نے تمہیں ڈھاکہ سے اغوا کیا، کلکتے کے بازار میں فروخت کیا، ان لوگوں کو بھی ٹھکانے لگانا ہے۔ جنہوں نے تمہیں کلکتے کے بازار سے خریدا اور میری عزت اور غیرت سے کھیلتے رہے۔ جمیلہ نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی: کرمداد، تم ایک غیرت مند اور بہادر مرد ہو، مجھے تم پر فخر ہے، میں خوش ہوں کہ تم میرے خامند ہو، لیکن میری جان، یہ پردیس کا معاملہ ہے اور پھر ہم دشمن ملک میں ہیں۔ تمہارے پیچھے بھارت کی پولیس اور انٹیلیجنس والے لگے ہوئے ہیں، تم کسی بھی جگہ کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر شاید ہم کبھی پاکستان نہ پہنچ سکیں۔ میں نے جمیلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پیار کرتے ہوئے کہا: میری جان، خدا پر بھروسہ رکھو، جس طرح اس نے اب تک ہماری حفاظت کی ہے، اسی طرح وہ آگے بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اگر میں اپنی عزت کے لٹوروں سے انتقام لیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو میرا ضمیر وہاں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ میں خود اپنی نظروں سے گر جاؤں گا، کیا اسے گوارا کر لو گی؟ جمیلہ نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا: میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا: کمانڈو خالد میرے ساتھ ہوگا، ہم بہت جلد اپنے مشن میں کامیاب ہو کر واپس آ جائیں گے، 4-5 دنوں کی تو بات ہے۔ اس کے بعد کمانڈو ہمیں کشمیر کی پہاڑیوں میں سے بھارت کا بارڈر کراس کروا دے گا اور ہم اپنے وطن پاکستان چلے جائیں گے۔ شام ہونے سے ذرا پہلے جمیلہ واپس کمانڈو خالد کی کزن سسٹر لالا رخ کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وہاں بڑے آرام سے رہ رہی ہے۔ جمیلہ کے جانے کے بعد میں نے اور کمانڈو خالد نے دلی روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ گاڑی شام کے 7:30 بجے چھوٹتی تھی۔ دلی میں سردی کا موسم تھا، مگر مجھے اور خالد کو معلوم تھا کہ کلکتے پہنچنے کے بعد سردی کی شدت ختم ہو جائے گی، چنانچہ ہم نے گرم کپڑے نہیں پہنے۔ کمانڈو خالد نے ٹھنڈی جیکٹ کے اوپر ایک گرم چادر لے لی تھی، کہنے لگا: یہ چادر میں راستے میں جہاں چاہوں پھینک سکتا ہوں۔ چادر کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو پولیس اور انٹیلیجنس کی نظروں سے کسی حد تک محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے اپنی فکر تھی، کیونکہ میں پولیس کی اور انٹیلیجنس کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ اگرچہ بھارت کے کسی تھانے میں میری تصویر نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی مشرقی بھارت کی پولیس کے کچھ عہدیداروں کو میری شناخت تھی اور میں ان لوگوں کے علاقے میں ہی جا رہا تھا۔ لیکن میں رک نہیں سکتا تھا، میرا جانا ضروری تھا، تاہم کچھ روز دلی میں بسر کرنے تھے اور شری راج جیسے بدکماش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ میں اور خالد دونوں نے اپنے ساتھ کسی مجاہد کو نہیں لیا تھا، ہم اکیلے تھے۔ ہم دلی پہنچ گئے۔ دلی کی پولیس کو پہلے ہی سے میری تلاش تھی۔ اسٹیشن پر ہم ہر طرح سے چوکنے ہو کر الگ الگ سمت سے باہر نکلے۔ ہم نے ایسی ٹرین پکڑی تھی جو ہمیں رات کے وقت دلی پہنچائے۔ پھر بھی دلی جیسے بڑے شہر اور بھارت کے دارالحکومت میں رات کے وقت بھی ہر طرف روشنیاں ہوتی تھیں اور پولیس جگہ جگہ گشت لگاتی تھی۔ اس کا مجھے تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا: ہمیں مشتاق علی کو ٹیلی فون پر اطلاع دینی ہوگی۔ ہم اس وقت اسٹیشن سے باہر کچھ فاصلے پر رکشہ ٹیکسی کے اڈے پر کھڑے تھے۔ وہ بولا: کہاں سے فون کرو گے؟ میں نے کہا: تم اسی جگہ ٹھہرو، میں پبلک فون بوتھ سے فون کر کے آتا ہوں۔ پبلک بوتھ وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ اس وقت رات کے 2 بجنے والے تھے۔ میں پبلک بوتھ سے مشتاق علی صاحب کے گھر کا نمبر ملایا اور انہیں بتایا کہ دلی واپس آ گیا ہوں اور میرے ساتھ میرا ایک رازدار دوست بھی ہے۔ وہ نیند بھری آواز میں بولے: میاں، یہاں تمہارا دوست کون ہے اور تم نے اسے اپنا رازدار کیوں بنا لیا؟ میں نے کہا: مشتاق صاحب، یہ میری مجبوری تھی، مگر آپ کے بارے میں نے اسے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ میرے محسن ہیں اور میری بیوی کی تلاش میں آپ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری مدد کی ہے۔ میرا دوست بڑا سچا مسلمان ہے اور پاکستان سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے مل کر خوش ہوں گے۔ مشتاق صاحب بولے: اس وقت رات کافی ہو گئی ہے، تم ایسا کرو،
کہ رات کسی جگہ گزار لو، صبح مجھے ہوٹل پر فون کرنا۔ میں مشتاق صاحب کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، بہت بہتر، میں صبح 10-11 بجے فون کروں گا۔ انہیں خدا حافظ کہا اور فون بند کر کے ساری بات آ کر کمانڈو خالد کو بتا دی۔ وہ بولا، فتح پور مسجد کے چوک میں پنجاب ہوٹل ہے، یہ درمیانے درجے کا ہوٹل ہے، وہیں چل کر ایک کمرہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے رکشہ پکڑا اور فتح پور مسجد کے چوک میں پنجاب ہوٹل کے سامنے آ کر اتر گئے۔ یہ ہوٹل ایک پرانی بلڈنگ میں بنا ہوا تھا اور زیادہ مہنگا نہیں تھا۔ ہم نے یہاں ایک کمرہ لے لیا اور الگ الگ بستروں پر دوہرے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ دلی میں کافی سردی پڑ رہی تھی، ہم نے بتی بجھا دی اور سو گئے۔ صبح صبح میری جاگ کھل گئی، مجھے چکر سا آیا، میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، خیر کہیں مجھے دورہ تو نہیں پڑ رہا؟ میں نے دل میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی کہ یا پاک پروردگار مجھے سانپ بننے کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ میں بار بار یہی دعا مانگ رہا تھا۔ چکر ایک بار آ کر رک گیا۔ کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی، کمانڈر خالد کمبل سے منہ سر لپیٹے گہری نیند سو رہا تھا۔ روشن دانوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دوسری بار پھر چکر آیا، میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے اور خدا سے دعائیں مانگنے لگا۔ اس کے بعد ایک اور چکر آیا اور مجھے اپنا جسم ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ میں سانپ کی شکل اختیار کرنے لگا ہوں۔ اس وقت مجھے انسانی شکل کی اشد ضرورت تھی۔ مشتاق علی صاحب کو ساری بات سمجھانی تھی۔ ان کے خاص آدمی کے تعاون سے ہمیں شری راج تک پہنچنا اور اسے اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ میں تو وہیں سجدے میں گر گیا اور عاجزی سے خدا کے حضور دعا مانگنے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری دعا کا اثر تھا کہ خداوند کریم نے مجھ پر رحم کر دیا اور تیسری بار چکر نہیں آیا اور میرا جسم بھی ہلکا ہونا بند ہو گیا۔ میں نے اپنے سارے جسم کو غور سے دیکھا، میں سانپ نہیں بنا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ اسی دوران کمانڈو خالد بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ میں غسل خانے سے باہر نکلا تو اس نے بستر پر سے اٹھتے ہوئے گھڑی دیکھی اور بولا، دن کے 10 بج گئے ہیں۔ میں نے کہا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں مشتاق صاحب کو فون کر کے ابھی آتا ہوں۔ میں نیچے ہوٹل کے دفتر والے کمرے میں آ گیا، کاؤنٹر پر سے مشتاق صاحب کو فون کیا۔ وہ اپنے ہوٹل میں ہی تھے۔ کہنے لگے، میاں تم کہاں پر ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ پنجاب ہوٹل میں ہیں۔ وہ بولے، کمرے کا نمبر بتاؤ۔ میں نے کمرے کا نمبر بتایا تو بولے، میں پہنچتا ہوں، تم کمرے میں رہنا۔ میں نے واپس آ کر خالد کو بتایا کہ مشتاق صاحب تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ بولا، ان کے آنے پر ناشتہ منگوائیں گے۔ میں نے کہا، ہم ناشتہ کر لیتے ہیں، انہیں شاید کچھ دیر لگ جائے اور پھر وہ ناشتہ کر چکے ہوں گے۔ میں نے ملازم لڑکے کو بلا کر ناشتہ لانے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو کمانڈو خالد کہنے لگا، مشتاق صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک بار پھر چائے پئیں گے۔ لڑکا ناشتہ لے آیا۔ یہ 15-16 برس کا لڑکا تھا۔ اس نے ناشتہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، صاحب آپ لوگ بھوپال سے آئے ہیں کیا؟ کمانڈو خالد نے اس کی طرف ذرا سا چونک کر دیکھا اور پوچھا، تمہیں کس نے کہا کہ ہم بھوپال سے آئے ہیں؟ لڑکا بھولا بھالا سا تھا، مسکرا کر کہنے لگا، صاحب ہمارے مالک کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، آپ فون کر کے اوپر گئے تو اس نے مالک سے کہا تھا کہ یہ لوگ بھوپال سے آئے ہیں۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، اس نے اور کیا کہا تھا تمہارے مالک کو؟ وہ بولا، صاحب میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد میں ناشتے کی پرچی لے کر اوپر آ گیا۔ کمانڈو خالد نے کہا، وہ آدمی کون تھا؟ کیا وہ اب بھی نیچے تمہارے مالک کے پاس بیٹھا ہے؟ لڑکا بولا، نہیں صاحب، وہ تو چلا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کام کرتا ہے، کبھی کبھی ہمارے مالک کے پاس آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پیتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ میں نے لڑکے سے کہا، کوئی بات نہیں، کوئی ہوگا، ہمیں اس سے کیا، تم جاؤ۔ لڑکا چلا گیا۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، یہ آدمی ضرور انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ میرا تجربہ یہی ہے کہ اس قسم کے درمیانی درجے کے ہوٹلوں میں انٹیلیجنس کے آدمی آتے رہتے ہیں۔ خالد نے تشویش کے ساتھ کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے یہ کیسے پتا چلا کہ ہم بھوپال سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے اسٹیشن پر ہمیں ریل گاڑی سے اترتے دیکھ لیا ہو، جس گاڑی سے ہم آئے ہیں وہ بھوپال ہی سے تیار ہوئی تھی۔ کمانڈو خالد ٹوسٹ پر جام لگا رہا تھا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، کرمداد، معاملہ خراب لگتا ہے، ہمیں اس ہوٹل سے جتنی جلد ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا، مشتاق صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ اپنے ہوٹل سے چل پڑے ہوں گے، اب تو ان سے ملنے کے بعد ہی کوئی دوسرا پروگرام بنائیں گے کہ کس جگہ قیام کریں۔
ہو سکتا ہے مشتاق صاحب ہمیں اپنے کوارٹر میں لے جائیں۔ میں نے کمانڈو خالد کو بالکل نہیں بتایا کہ مجھ پر شیطانی طاقتوں کا حملہ ہوا تھا، لیکن خدا نے مجھے بچا لیا اور میں سانپ بنتے بنتے رہ گیا۔ ہم نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، اس خیال سے کہ مشتاق صاحب آنے والے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ان سے بھی مختصر بات کریں گے اور اس ہوٹل کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں سمجھا کہ ہوٹل کا ملازم آیا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور مشتاق صاحب سیاہ گرم اچکن میں ملبوس، سر پر گرم ٹوپی اوڑھے السلام علیکم کہتے ہوئے اندر آ گئے۔ میں نے معذرت کی کہ میں ہوٹل والا لڑکا سمجھا تھا۔ وہ بولے، میاں ہم بھی ہوٹل والے ہی ہیں، بس اب لڑکے نہیں رہے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہو کیسے ہو؟ میں نے کمانڈو خان کا ان سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرے دوست علی اکبر ہیں، بھوپال میں ان کا منیاری کا کاروبار ہے۔ مہادیو کے ناگ مندر میں جمیلہ کی تلاش کے سلسلے میں انہوں نے میری بڑی مدد کی، بلکہ ایک مہم میں تو یہ میرے ساتھ گئے تھے۔ مشتاق صاحب بیٹھ گئے، کہنے لگے، یہ تم نے مجھے کیسے کہہ دیا کہ بھابھی جمیلہ اب دلی میں ہے اور شری راج اسے یہاں لے آیا ہے؟ تمہیں یہ خبر کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے اب جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ مشتاق صاحب، یہ خبر ہمیں اس وقت ملی تھی جب ہم مہادیو کے آشرم میں جمیلہ کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد شری راج کے شیطان گرو کمار گری کے مندر کو جانے کے لیے جھانسی روانہ ہونے والے تھے۔ ایک خاص آدمی نے بتایا کہ گرو دیو گری کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور میری بیوی کو شری راج کے اشارے پر ایک آدمی وہاں سے دلی لے گیا ہے۔ مشتاق صاحب بڑے غور سے میری جھوٹی کہانی سن رہے تھے، کہنے لگے، یہ تو معلوم کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، لیکن یہ کمار گری کو کس نے قتل کر دیا؟ اخبار میں تو کوئی خبر نہیں چھپی۔ میں نے کہا، آپ اپنے اس آدمی سے پتہ کریں جو شری راج کے پاس کام کرتا ہے۔ مشتاق صاحب بولے، یہ تو معلوم کرنا ہی پڑے گا۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، مشتاق صاحب، جس آدمی نے ہمیں یہ خبر دی تھی وہ بڑا قابل اعتبار آدمی ہے اور ہمارا خاص آدمی ہے۔ اس کے علاوہ بھوپال کے ایک مندر میں بھی یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ سنتھا ولی میں سوامی کمار گری کا خون ہو گیا ہے۔ یہ بھی جھوٹ تھا۔ مشتاق صاحب ہمارے جھوٹ پر اعتبار کیے جا رہے تھے، کہنے لگے، میاں یہ تو آج ہی معلوم ہو جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ بھابھی اگر دلی میں ہے تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کہاں ہے؟ جیسا کہ تم نے مجھے فون پر بتا دیا تھا کہ شری راج نے جمیلہ بھابھی کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ کسی خفیہ ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے، تو اس کے خفیہ ٹھکانے تک کا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے کہا، یہ ساری باتیں کسی دوسری جگہ بیٹھ کر اطمینان سے کریں گے، پہلے ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ پر لے چلیں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے یہاں پیچھے انٹیلیجنس والے نہ لگ جائیں۔ مشتاق صاحب انٹیلیجنس کا نام سن کر ذرا چونک گئے، کہنے لگے، میاں یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ہوٹل میں نہیں لے جا سکتا۔ تم وہاں گئے تو شری راج تک یہ خبر پہنچ جائے گی اور وہ نہ صرف یہ کہ تمہیں اغوا کروا دے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور میرے بھائی مجھے تو دلی میں ہی رہنا ہے۔ میں نے کہا، مشتاق صاحب، میں سب کچھ جانتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے اور کلکتہ والے حاجی فرید صاحب کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہم یہاں سے کسی دوسرے ہوٹل میں بھی نہیں جانا چاہتے۔ ہوٹلوں کے ارد گرد سی آئی ڈی والے ضرور منڈلاتے رہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے شہر کے باہر والے کوارٹر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں؟ مشتاق صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ وہاں ٹھہر سکتے ہیں، کوارٹر خالی پڑا ہے، صرف میرا بوڑھا ملازم ہے، وہ وہاں ہوتا ہے، لیکن میری شرط وہی ہوگی کہ رات کو آپ لوگ وہاں بجلی کی بتی روشن نہیں کریں گے اور دن کے وقت بھی کوارٹر کے باہر دھوپ میں نہیں بیٹھیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ میرے کوارٹر میں آپ لوگ ٹھہرے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، لیکن ہم بھارت کے مسلمان بڑے نازک حالات میں یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ہندو حکومت کے جبر مسلسل کی زد میں ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر ہے، ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ میرا کوارٹر تم نے دیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ ہے۔ مشتاق صاحب نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، پھر ایسا ہے کہ تم لوگ اسی جگہ میرے آدمی کا انتظار کرو، میں اسے جاتے ہی بھیج دیتا ہوں، وہ تمہیں میرے کوارٹر میں پہنچا دے گا، میں خود تمہیں ملنے رات کو کسی وقت آؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں میاں، یہ تو میرا فرض ہے جو ادا کر رہا ہوں۔
انہوں نے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور میرے اصرار پر بھی چائے پینے کے لیے نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ کمانڈو خالد نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، مشتاق علی صاحب بہت مخلص آدمی ہیں۔ میں نے کہا، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت اور قربانی کا جذبہ ہے۔ کمانڈو خالد بولا، اب ایسا ہے کہ تم کمرے میں ہی ٹھہرو، میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں کہ ہوٹل کے مالک کے پاس کون آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، کمانڈر تمہیں نیچے جانے کی ضرورت نہیں، میں ہوٹل کے ملازم لڑکے کو بلاتا ہوں، بلانے کی ضرورت نہیں، وہ خالی برتن لینے آنے ہی والا ہوگا، اس سے معلوم کریں گے کہ وہ مشکوک آدمی دوبارہ آیا تھا یا نہیں، تم مت پوچھنا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ ہم بیٹھ کر شری راج اور سنتھاولی کے گرو کمار گری کی ہلاکت اور مہادیو کے آشرم کی تباہی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے خالد سے کہا، شری راج کو اس کے گرو کمار گری کے قتل کی رپورٹ مل گئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ دلی سے وہاں گیا ہوا ہو۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، اگر وہاں گیا بھی ہوگا تو وہ ایک روز میں واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا، چاہے وہ ایک ہفتے میں واپس آئے، میں اس کا انتظار کروں گا، اسے کیفر کردار تک پہنچائے بغیر میں یہاں کلکتے سے نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں ملازم لڑکا برتن اٹھانے آ گیا۔ میں نے اسے 5 روپے ٹپ دیے تو وہ بڑا خوش ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ آدمی تمہارے مالک کے پاس پھر تو نہیں آیا؟ وہ بولا، صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، مالک سے 1 2 منٹ باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ میں نے کہا، دفع کرو، ہمیں اس سے کیا لینا؟ یہ میں نے لڑکے پر ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہمیں تشویش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب لڑکا چلا گیا تو میں نے کمانڈو خالد سے کہا، اس آدمی کا دوبارہ آنا خطرے سے خالی نہیں، وہ انٹیلیجنس کا ہی آدمی ہے۔ کمانڈو خالد کچھ متفکر ہوا، کہنے لگا، مشتاق صاحب کے آدمی کے آنے تک انٹیلیجنس والے کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس نے ہمیں یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو ضرور ہمارا پیچھا کرے گا یا کسی دوسرے کو ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ یہ لوگ بڑے شہروں میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ 1 2 پولیس والے ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، مشتاق صاحب کے آدمی کا انتظار کرنا ضروری ہے، ہم یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے تو… کمانڈو خالد نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اب یہ بات خدا پر چھوڑ دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم کمرے میں ہی بیٹھے رہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ کسی نے کہا، مجھے مشتاق صاحب نے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ ہماری جان میں جان آ گئی، یہ ان کا ڈرائیور تھا جو مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور ہم اس کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ میں نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، ہوٹل کا مالک اکیلا ہی تھا، اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ ہم نے بل ادا کیا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی مشتاق صاحب کے کوارٹر کی طرف چل پڑی۔ دن کا وقت تھا، دلی کی شہر کی سڑکوں پر ٹریفک زوروں شوروں سے جاری تھی۔ پرانی دلی کے علاقے سے نکل کر گاڑی ایک نسبتاً غیر آباد سڑک پر دوڑنے لگی۔ دیر تک ہم دلی شہر کے مضافات کی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے ایک نالے کے پل پر سے گزرے تو میں نے نالے کو پہچان لیا۔ یہ وہی نالا تھا جس کی ایک جانب مشتاق صاحب کا کوارٹر تھا، مگر یہ کوارٹر نالے کے دوسرے پل کے پاس تھا جہاں ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ گاڑی اسی کوارٹر کے آگے جا کر رک گئی جہاں میں اور جمیلہ پہلی بار اترے تھے اور جہاں سے سپیرے نے اسے اغوا کیا تھا۔ بوڑھا ملازم وہاں موجود تھا، اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کا حال وغیرہ پوچھا۔ ہمارے پاس کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا، صرف ایک چمڑے کا سفری تھیلا کمانڈو خالد کے پاس تھا جس میں 2 4 کپڑے اور تولیہ وغیرہ تھا۔ ڈرائیور گاڑی لے کر واپس چلا گیا۔ بوڑھے ملازم نے ہمیں چائے بنا کر دی۔ ہم نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ مشتاق صاحب نے ہمیں اس بات کی خاص طور پر ہدایت کی تھی۔ کمانڈو خالد نے میری طرف غور سے دیکھ کر کہا، کرم داد، تمہیں کوئی چکر وکر تو نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب تھا کہ کہیں مجھ پر سانپ کی شکل اختیار کرنے کا دورہ تو نہیں پڑنے والا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے کمانڈر اس کا نام نہ لو، ابھی تک تو اللہ کا کرم ہے، میرا خیال ہے یہ بلا میرے سر سے ٹل گئی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اگرچہ تم سانپ کے روپ میں بڑی آسانی سے شری راج کو ختم کر سکتے ہو، مگر میں تمہیں سانپ کی شکل میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوپہر کو ہم نے کمرے میں ہی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ہم پھر باتیں کرنے لگے۔ کمانڈو خالد بولا، ہم مشتاق صاحب کے ساتھ دوہری گیم کھیل رہے ہیں، ہمیں اپنی باتوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مشتاق صاحب کو ہم نے یہ تاثر دیا ہے کہ تمہاری بیوی جمیلہ بھابھی کو شری راج دلی لے آیا ہے اور ہم اسی کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم شری راج کو قتل کرنے آئے ہیں۔
ہمیں اپنی گفتگو میں بڑی احتیاط سے کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، مشتاق صاحب کو اصل حقیقت کی خبر نہیں لگنے دیں گے، تم فکر نہ کرو۔ کمانڈو خالد نے پوچھا، مشتاق صاحب کا جو آدمی شری راج کے گینگ میں کام کرتا ہے، ہمیں اس سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، کیونکہ شری راج کی روزمرہ کی مصروفیات اور معمولات کے بارے میں وہی آدمی صحیح اطلاع فراہم کر سکے گا۔ میں نے کہا، میں اس آدمی سے ایک بار مشتاق صاحب کے ہوٹل میں مل چکا ہوں۔ وہ مسلمان ہے اور اسے معلوم ہے کہ شری راج نے میری بیوی کو اغوا کرنے کے بعد تحفے کے طور پر اپنے گرو کمار گری کو سونپ دیا تھا۔ خالد بولا، کیا اس آدمی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمیں تو اس سے کسی بہانے شری راج کی صبح شام کی مصروفیات کے بارے میں ہی معلوم کرنا ہوگا، تاکہ ہم یہ طے کر سکیں کہ اس پر کس جگہ اور کس وقت قاتلانہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا مشن ختم ہو جائے گا اور ہم یہاں سے کلکتے کی طرف نکل چلیں گے۔ رات کو مشتاق صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی بتایا کہ کسی نے شری راج کے گرو دیو کمار گری کو قتل کر کے ان کے مندر اور آشرم کو بموں سے اڑا دیا ہے اور شری راج وہیں گیا ہوا ہے۔ ہم نے مصنوعی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ مشتاق صاحب بولے، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ میرے آدمی نے جو شری راج کے ہاں ملازم ہے صرف اتنا ہی بتایا ہے۔ میں نے پوچھا، شری راج آپ کے خیال میں کب واپس آئے گا؟ وہ کہنے لگے کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم لوگ مشتاق صاحب کے خاص آدمی سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، مشتاق صاحب، اب جب کہ شری راج دلی میں نہیں تو ہمیں جمیلہ کا سراغ لگانے میں نسبتاً آسانی ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کے آدمی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو کہ شری راج نے میری بیوی کو دلی میں کس جگہ چھپا رکھا ہے۔ مشتاق صاحب سیدھے سادے آدمی تھے، کہنے لگے، ہاں میاں، صرف رستم ہی اس بارے میں کچھ بتا سکے گا، کیونکہ شری راج کو اس پر بڑا بھروسہ ہے۔ رستم اس آدمی کا نام تھا جو مشتاق صاحب کا دوست تھا اور شری راج کے پاس جو ملازم تھا۔ کمانڈو خالد بولا، کیا آج رات یا کل کسی وقت رستم سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ مشتاق صاحب نے کہا، کچھ پتہ نہیں کہ رستم کو شری راج اپنے ساتھ ہی گرو دیو کے کریا کرم کرنے لے گیا ہو، یہ میں تمہیں کل ہی بتا سکوں گا۔ مشتاق صاحب کے جانے کے بعد ہم دونوں اپنی اسکیم تیار کرنے میں لگے رہے، پھر سو گئے۔ دوسرا دن نکل آیا، کمرے میں ٹھنڈ تھی۔ کوارٹر کے پیچھے جو ویران گراؤنڈ تھی وہاں دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں اور کمانڈو خالد کوارٹر کی عقبی دیوار کے ساتھ چارپائی ڈال کر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ دور سے مجھے وہ ویران کھنڈر نظر آ رہا تھا جس کے تہہ خانے میں نے بھارتی انٹیلیجنس کے آدمی کو قتل کر کے پھینکا تھا۔ خدا جانے اس کا کیا بنا تھا، اب تو اس کی وہاں صرف ہڈیاں ہی رہ گئی ہوں گی۔ میں نے اس کے متعلق کمانڈو خالد سے کوئی بات نہیں کی، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنے کے بعد ہم واپس کوارٹر میں آ گئے۔ رات کے پہلے پہر مشتاق صاحب اپنی گاڑی میں آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ رستم شری راج کے ساتھ نہیں گیا، وہ دلی میں شری راج کے بنگلے پر ہی ہے۔ ہمیں یہ سن کر اطمینان ہوا۔ مشتاق صاحب بولے، اسے یہ جگہ معلوم ہے، وہ کل صبح تمہیں ملنے یہاں آئے گا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، میاں کرمداد، تم تو رستم کی شکل پہچانتے ہو نا؟ تم اس سے مل چکے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسے پہچان لوں گا۔ بس وہ کل 9-10 بجے یہاں پہنچ جائے گا۔ تم خود اس سے جو باتیں کرنا چاہو کر لینا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ میرے بارے میں کوئی غیر ضروری بات نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے اسے جمیلہ بھابھی کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ میں نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مشتاق صاحب بھی چلے گئے۔ اگلے دن پورے 10 بجے رستم آ گیا۔ میں نے کمانڈو خالد سے اس کا تعارف کروایا۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے ہمیں ملا۔ مشتاق صاحب نے اسے بتایا ہوا تھا کہ ہم جمیلہ کی تلاش میں دلی آئے ہیں، جس کو شری راج نے کسی خفیہ جگہ پر چھپا رکھا ہے۔ رستم نے بات شروع کرتے ہی کہا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، جمیلہ بی بی شری راج کے پاس نہیں۔ اسے تو شری راج نے اپنے گرو دیو گری کو دے دیا تھا اور گرو دیو کا کسی نے خون کر دیا ہے۔ شری راج وہاں اپنے گرو کا کریا کرم کرنے گیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جمیلہ بھابھی کو وہاں سے ساتھ ہی لیتا آئے۔ ہمیں جمیلہ کے بارے میں مزید باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ شری راج تھا، جمیلہ نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں شری راج کریا کرم کے بعد دلی کب واپس آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے بعد ہی ہمیں جمیلہ کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے گا۔
हो सकता है वो उसे साथ ही लेता है। रुस्तम असबात में सर हिलाते हुए बोला, हो सकता है कि वो जमीला भाभी को साथ ही ले आए, लेकिन आपका जमीला भाभी तक पहुंचना नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि श्रीराज उसे अपने बंगले पर ही रखेगा और वहां दिन रात गार्ड्स का पहरा होता है। वहां तो बाहर से कोई चिड़िया भी उड़कर नहीं आ सकती। हमें सिर्फ श्रीराज के मामूलात से गर्ज थी। जमीला तो पहले ही से हमारे पास थी। मैंने रुस्तम से कहा, रुस्तम भाई, जमीला मेरी बीवी है, मैं उसे वापस लाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। तुम हमारी इतनी मदद करो कि हमें सिर्फ ये बता दो कि श्रीराज किस वक्त अपने बंगले पर होता है, किस वक्त नहीं होता, रात को किस वक्त सो जाता है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। वो सर खुजाते हुए बोला, अब ये बातें तो श्रीराज के दिल्ली आने पर ही मैं बता सकूंगा। वैसे वो रात को 2-3 बजे ही सोता है। रात गए तक उसके यहाँ लोग पीने पिलाने में मसरूफ रहते हैं और सुबह 1 बजे से पहले नहीं उठता। कमांडो खालिद ने कहा, रुस्तम भाई, तुम्हें तो मालूम है कि जमीला भाभी करमदाद की मनकूहा बीवी है और उस बदमाश श्रीराज ने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। करमदाद हमारा मुसलमान भाई है और पाकिस्तानी है। इसकी मदद हमारा फर्ज है। रुस्तम कहने लगा, मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां भी हैं। मैं एक खास हद से आगे नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेंगे, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने उसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, रुस्तम भाई, हम तुमसे वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पर कैसी ही मुसीबत क्यों ना आन पड़े, हमारी जबान पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा। रुस्तम मुतमईन नजर आने लगा। बोला, अब ऐसा है कि जैसे ही श्रीराज अपने गुरुदेव गिरी का क्रियाक्रम करके दिल्ली वापस आया, मैं आपको खुद यहाँ आकर इत्तला कर दूंगा कि वो अकेला आया है या जमीला भाभी को भी साथ लेकर आया है। हमने रुस्तम का शुक्रिया अदा किया। वो चला गया। मुश्ताक साहब के दूर इफ्तादा और दिल्ली शहर से दूर वाक़या क्वार्टर में हमें 3 दिन गुजर गए। इस दौरान वहां कोई मशकूक आदमी मंडलाता नजर नहीं आया। मैं भी इंसानी शक्ल में ही रहा। किसी वक्त मैं बहुत हैरान होता और खुदा का शुक्र अदा करता कि मुझ पर दौरा नहीं पड़ा और मैं इंसान की शक्ल में ही कायम हूँ। मुझे कुछ यकीन सा होने लगा कि इस मुसीबत से मुझे वाकई निजात मिल गई है। इस दौरान 2 बार मुश्ताक साहब रात को हमें आकर मिल गए। रुस्तम दोबारा हमारे पास नहीं आया था। चौथे रोज मुश्ताक साहब आए तो उन्होंने बताया कि श्रीराज दिल्ली वापस आ गया है, मगर ये मालूम नहीं कि जमीला भाभी को भी वहां से अपने साथ लाया है या नहीं। इस बारे में रुस्तम ही बता सकेगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी रुस्तम से कोई बात हुई है, तो मुश्ताक साहब ने कहा, कल किसी वक्त उससे बात करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जैसे भी हालात हुए, मैं कल उसे रात को तुम्हारे पास भेजूंगा। दूसरे रोज रात के वक्त रुस्तम भी आ गया। कहने लगा, श्रीराज दिल्ली आ गया है, मगर जमीला भाभी उसके साथ नहीं। हमें तो मालूम था कि जमीला उसके साथ नहीं हो सकती। जमीला तो भोपाल में कमांडो खालिद की कजन लाला रुख के यहाँ ठहरी हुई थी। हमने परेशान होने की अदाकारी की और मैंने मसनूई मायूसी का इजहार करते हुए रुस्तम से पूछा, तुम्हारे ख्याल में श्रीराज जमीला को साथ क्यों नहीं लाया, जबकि उसका गुरु भी मर चुका है और जैसा कि हमने सुना है वहां गुरु का आश्रम भी जलकर राख हो गया है। रुस्तम सर को नफी में हिलाकर बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि श्रीराज ने जमीला को किसी दूसरी जगह भेज दिया हो। ये भी हो सकता है कि वो उसे साथ लाया हो, मगर उसे किसी खुफिया जगह पर रखा हो। कमांडो खालिद ने कहा, उसे जमीला के बारे में इतनी राजदारी की क्या जरूरत है। रुस्तम कहने लगा, बात यह है कि जमीला पाकिस्तानी खातून है। अगरचा यहाँ की पुलिस में श्रीराज का बड़ा असर व रसूख है और वो दिल्ली के तमाम थानों में हर माह एक खास रकम तकसीम करता है, फिर भी जहां तक मेरा ख्याल है, जमीला के बारे में श्रीराज नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो उसके पास है। इस मामले में उसने हमेशा राजदारी बरती है। मैंने रुस्तम से कहा, रुस्तम भाई, तुम हमारी सिर्फ इतनी मदद करो, हमें यह बता दो कि श्रीराज के बंगले का हदूद अरबा क्या है और वहां रात के वक्त किसी खुफिया रास्ते से बंगले में दाखिल हुआ जा सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी बीवी श्रीराज के बंगले पर ही है। रुस्तम ने जवाब में कहा, श्रीराज के बंगले का कोई खुफिया रास्ता नहीं। चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार है जिस पर खारदार तार लगी है।
صرف ایک گیٹ ہے جہاں ہر وقت مسلح گارڈز کا پہرا ہوتا ہے۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شری راج رات کو کسی دوسری جگہ جائے تو تم ہمیں خبردار کر دو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس نے جمیلہ بھابھی کو جس کسی دوسری جگہ پر رکھا ہوا ہے وہاں وہ اس سے ملاقات کرنے رات کو جائے۔ رستم نے کہا کہ آج رات تو وہ بنگلے پر ہی رہے گا۔ آج اس نے دلی کے کسی بہت بڑے افسر کی دعوت کر رکھی ہے۔ کل رات اس نے پیلس ہوٹل میں اپنے خاص آدمیوں کو ڈنر پر بلایا ہوا ہے۔ کل رات بھی اسے ہوٹل میں رات کے 2-3 بج جائیں گے۔ پرسوں آپ کو اگر وہ کسی جگہ گیا تو میں خبردار کر دوں گا۔ پیلس ہوٹل میں اپنے خاص آدمیوں کے ڈنر کا سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں رستم سے پوچھا، یہ شری راج کے خاص آدمی کون ہیں جن کو وہ ڈنر دے رہا ہے؟ کیا یہ کوئی پولیس کے یا سول محکمے کے افسر ہیں؟ رستم نے کہا، نہیں نہیں، اس ڈنر سے کسی پولیس افسر یا دوسرے افسروں کا تعلق نہیں۔ یہ خاص آدمی شری راج کے وہ لوگ ہیں جن کی مدد سے اپنا سمگلنگ اور بلیک میلنگ کا کاروبار وہ چلاتا ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جرائم پیشہ لوگ ہوں گے۔ ایسا ہی سمجھ لیں، رستم نے مسکراتے ہوئے کہا، شری راج کا گروہ ایسے ہی لوگوں کا ہے، سب کو معلوم ہے، پولیس کو بھی معلوم ہے، مگر شری راج کا بھارت سرکار کے وزیروں کے ساتھ دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے۔ وہ ان پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور کروڑوں روپے سمگلنگ سے کماتا ہے۔ اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پولیس جانتی ہے کہ کل رات پیلس ہوٹل میں شری راج نے اپنے سارے جرائم پیشہ آدمیوں کو کھانے پر بلایا ہے، مگر پولیس خاموش رہے گی۔ میں نے کمانڈو خالد کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس نے میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ میں نے رستم سے دو ایک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پوچھا، یہ ڈنر کس وقت ہوگا؟ وہ بولا، رات کو ہی ہوگا۔ کیا تم ڈنر میں شرکت کرو گے؟ رستم سے یہ سوال پوچھنے کا میرا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ بولا، ارے نہیں صاحب، ہم تو شری راج کے معمولی ملازم ہیں، اور پھر میں جرائم پیشہ نہیں۔ میرا اس کی جرائم پیشہ اونچے درجے کی سرگرمیوں سے کبھی بھی کوئی براہ راست تعلق نہیں رہا۔ میں تو رات کو اپنے کوارٹر میں رہوں گا۔ ویسے بھی شری راج کسی مسلمان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میرے سوا اس کے گینگ کے سارے آدمی ہندو ہیں۔ میں نے رستم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، ہم 2 دن اور انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر پرسوں رات کو شری راج خفیہ طور پر کسی سے ملنے گیا تو تم یہ ضرور سراغ لگانا کہ کہیں وہ تمہاری بھابھی جمیلہ کے پاس تو نہیں گیا۔ اگر گیا ہے تو وہ جگہ کون سی ہے؟ رستم نے وعدہ کیا کہ وہ شری راج کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا اور ہمیں ضرور خبر کر دے گا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کمانڈو خالد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کمانڈر، کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے کہا، تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے۔ میں نے کہا، کل رات کو پیلس ہوٹل ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ ہم دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور آنے والی رات کے کمانڈو آپریشن کی ایک ایک تفصیل پر غور کرنا شروع کیا۔ کمانڈو خالد نے کہا، ہمیں یہاں دلی میں مقیم اپنے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا، وقت بہت کم رہ گیا ہے، بیچ میں صرف ایک کل کا دن باقی ہے، ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ بولا، ہمیں ہنگامی صورتحال کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ میں نے اسے اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ وہ کل صبح صبح اپنے آدمیوں سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے نکل جائے۔ کمانڈو خالد نے کہا، کل کے دن کا ہم انتظار نہیں کر سکتے، مجھے ابھی اپنے آدمیوں کے پاس جانا ہوگا۔ رات ہو گئی ہے، کیا تم انہیں تلاش کر لو گے؟ وہ بولا، میرے لیے دلی کوئی نیا شہر نہیں، اور پھر مجھے صرف اپنے ایک آدمی کے پاس جانا ہوگا۔ باقی جس جس کی ضرورت ہوگی وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، فوراً پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، کمانڈو خالد نے کہا۔ ہم نے بوڑھے ملازم سے کہا کہ ہم ایک ضروری کام سے شہر جا رہے ہیں، کوارٹر کا دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور رات کے اندھیرے میں نالے کے پل کی طرف چل پڑے۔ کمانڈو خالد دلی شہر کے گلی کوچوں سے واقف تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے۔ ہم ایک سڑک پر نکل آئے جہاں روشنی تھی۔ اس وقت ہمیں بھارتی انٹیلیجنس کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ ہم نے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ ہماری نگرانی نہیں کی جا رہی۔ ایک خالی ٹیکسی ہم نے ہاتھ دے کر روکی اور اس میں بیٹھ گئے۔ کمانڈو خالد نے دلی کے ایک علاقے کا نام لے کر ڈرائیور سے کہا کہ وہاں چلو۔ میں اس علاقے کا نام ظاہر نہیں کروں گا، کیونکہ کمانڈو خالد کے ساتھی اور اسلام اور پاکستان کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے اور دشمن کی جان لینے والے مجاہد آج بھی اسی علاقے میں رہ رہے ہیں۔
ٹیکسی دلی کی کھلی آبادیوں میں سے نکل کر شہر کی گنجان آبادی میں داخل ہو گئی۔ ایک جگہ ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور ایک محلے میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک تنگ و تاریک گلی تھی۔ کمانڈو خالد نے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اوپر والی منزل کی کھڑکی کھول کر کسی نے پوچھا، کون صاحب؟ گلی میں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ کمانڈو خالد نے منہ اوپر کر کے کہا، رحمت خان سے کہو کہ رامپور کے مرزا خدا داد خان ملنے آئے ہیں۔ کمانڈو خالد نے میرے کان میں کہا، یہ ہمارا کوڈ ورڈ ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دبلے پتلے مگر چمکیلی آنکھوں والے نوجوان نے دروازہ کھول دیا۔ ڈیوڑی کی بتی روشن تھی۔ اس نے خالد کو گلے لگایا اور میری طرف دیکھا۔ خالد نے کہا، یہ بھی رامپور کے مرزا خدا داد کے بھائی ہیں۔ وہ نوجوان ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں آمنے سامنے چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کمانڈو خالد نے میرا اس سے تعارف کروایا اور کہا، رحمت خان یہ کرم داد ہے۔ اس کی داستان غم تمہیں تفصیل کے ساتھ بعد میں سناؤں گا۔ اس وقت ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں بیٹھو میرے پاس اور میری بات غور سے سنو۔ کمانڈو خالد نے رحمت خان کو مختصر الفاظ میں صرف اتنا بتایا کہ ہم بھوپال سے صرف مافیا کے سرغنہ اور جرائم پیشہ وروں کے سردار شری راج کو قتل کرنے آئے ہیں۔ وہ کل رات دلی کے پیلس ہوٹل میں اپنے سارے جرائم پیشہ بدماش ساتھیوں کو ڈنر دے رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے اور ہم شری راج کے ساتھ اس کے سارے بدماشوں کو اڑا دینا چاہتے ہیں۔ رحمت خان بڑی توجہ سے کمانڈو خالد کی باتیں سن رہا تھا۔ جب خالد نے اپنی بات مکمل کی تو وہ کہنے لگا، اس کے لیے مجھے خود اپنے مجاہد انور خان کو ساتھ لے کر پیلس ہوٹل جا کر معلوم کرنا ہوگا کہ کل کی دعوت ہوٹل کے کون سے حال میں ہو رہی ہے اور وہاں کتنے لوگ ہوں گے، نشستوں کا انتظام کس طرح کا ہوگا اور ڈنر پارٹی کتنے بجے سے کتنے بجے تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ مجھے ان نوکروں کے بارے میں بھی پوری معلومات حاصل کرنی ہوں گی جو اس ڈنر پارٹی میں کھانا اور مشروبات وغیرہ کی سروس کریں گے۔ آپ لوگ میرے گھر میں ٹھہریں، میری بیوی آپ کو یہاں کھانا پہنچا دے گی۔ میرے واپس آنے تک آپ کہیں نہ جائیں۔ مجاہد رحمت خان گرم چادر کی بکل مار کر مکان سے نکل گیا۔ وہ کوئی 3 گھنٹوں کے بعد واپس آیا، جبکہ آدھی رات ہو چکی تھی۔ ہم اس کے مکان کی بیٹھک میں ہی بیٹھے تھے۔ بیٹھک میں آ کر وہ ہمارے قریب بیٹھ گیا اور بولا، منظر خالد جی، سارا معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن اس کمانڈو اٹیک میں آپ دونوں کو بڑا اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ میں اور خالد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رحمت خان نے کہا، شری راج کے حکم سے حفاظتی اقدام کے طور پر اس پارٹی میں سروس کرنے والے ملازم ہوٹلوں کے ملازموں میں سے نہیں لیے۔ ڈنر پارٹی میں جو بیرے کھانا اور کافی وغیرہ کی سروس کریں گے وہ کل 7 بیرے ہیں، اور یہ ساتوں کے ساتوں دوسرے شہر کے 3 اسٹار ہوٹلوں سے بلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد مجاہد رحمت خان نے ہمیں دلی کے پیلس ہوٹل میں شری راج سمیت اس کے سارے وہاں بدماشوں کو جہنم رسید کرنے کی ایکشن کی تفصیل بتائی۔ کمانڈو خالد نے مجھ سے پوچھا، کرمداد، تم تربیت یافتہ کمانڈو ہو، اس ایکشن پلان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، اگر ہمارے مجاہدوں کو وہاں کسی نے پہچان نہ لیا تو انشاءاللہ ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ مجاہد رحمت خان بولا، ہم آپ لوگوں سمیت وہاں صرف 5 آدمی ہوں گے۔ 2 پیلس ہوٹل کے کیٹرنگ سیکشن میں ہوں گے، جہاں سے کھانا اور کافی وغیرہ ٹرالیوں میں لگ کر لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر واقع رانی جھانسی ڈائننگ ہال میں جائے گی۔ میں کافی سیکشن کاؤنٹر پر رہوں گا۔ باقی آپ دونوں بھی کیٹرنگ سیکشن میں پیلس ہوٹل کے بیروں کی مخصوص وردی میں اسی جگہ موجود ہوں گے۔ دوسرے بیرے بھی ہوں گے، چونکہ سارے بیرے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوں گے، اس لیے کوئی کسی کو نہ پہچان سکے گا۔ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے۔ جہاں تک اپنے مجاہدوں کا سوال ہے، وہ بھی ہم ایسے مجاہدوں کو لے رہے ہیں جو کبھی پیلس ہوٹل میں نہیں گئے۔ جب ہم رحمت خان مجاہد کے مکان سے نکلنے لگے تو اس نے کمانڈو خالد سے کہا، آپ لوگ کل شام ہونے سے پہلے پہلے گنج آباد والے مکان پر پہنچ جانا، میں وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ رحمت مجاہد خان کے مکان سے نکلنے کے بعد ہم دلی کی گنجان اور نیم روشن گلیوں میں سے گزر کر ایک بازار میں آئے، جہاں سے رکشہ لے کر نالے کے پل پر پہنچ کر اتر گئے۔ اپنے کوارٹر میں آ کر ہم کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی ہم کوارٹر سے نکل کھڑے ہوئے۔ گنج آباد کا علاقہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا۔ یہ کوئی پرانی آبادی تھی۔ بڑی سڑک قریب سے گزرتی تھی۔
جس پر اسٹریٹ لائٹس کی چمک دمک میں گاڑیاں وغیرہ گزر رہی تھیں۔ مجاہد رحمت خان نے جس مکان کا کہا تھا وہ آبادی کے باہر ایک مسجد کے عقب میں واقع تھا۔ مجاہد رحمت خان وہاں ہمارا انتظار کر رہا تھا، ہمیں دیکھتے ہی بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس نے ہمیں پیلس ہوٹل کے خاص بیروں کی وردیاں الماری سے نکال کر دیں جو ہینگروں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں اور خوب استری کی ہوئی تھیں۔ وردیوں کے کوٹ زعفرانی رنگ کے تھے، کالر سیاہ تھے اور پتلونیں بھی سیاہ رنگ کی تھیں۔ ہم نے وردیاں پہن لیں، پاؤں میں نئے جوتے بھی پہن لیے۔ کوٹ کے کالروں کے ساتھ پیلس ہوٹل کے ریشمی سفید پھول اور نیچے شناختی کارڈ لگے ہوئے تھے جن میں ہمارے نام لکھے تھے۔ میرے کوٹ پر کسی رام داس کا نام لکھا تھا اور کمانڈو منظر خالد کے کوٹ پر رادھا کشن کا نام لکھا تھا۔ مجاہد رحمت خان نے ایک وردی خود پہن لی۔ جب ہم تیار ہو گئے تو اس نے کھڑکی کھول کر باہر جھانک کر دیکھا، پھر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈال کر بولا، انور خان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ کمانڈو خالد نے کہا، کیا وہ اپنے گھر سے آ رہا ہے؟ رحمت خان نے کہا، نہیں کمانڈر، وہ پیلس ہوٹل سے ہوٹل کی گاڑی لے کر آ رہا ہے۔ کمانڈو خالد نے رحمت خان سے پوچھا، رحمت خان، جن بیروں کے شناختی کارڈ ہماری وردیوں پر لگے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجاہد رحمت خان نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کمانڈر تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، بس یوں سمجھ لو کہ ہم نے انہیں ٹھکانے نہیں لگایا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اتنی دیر میں باہر کسی بڑی وین کے رکنے کی آواز آئی۔ رحمت خان جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا اور باہر جھانک کر بولا، انور خان آ گیا ہے۔ مکان کے آگے زعفرانی رنگ کی ایک لمبی وین کھڑی تھی جس پر انگریزی اور ہندی میں بڑے لفظوں میں پیلس ہوٹل لکھا تھا اور اوپر 4 سٹار بنے ہوئے تھے۔ یہ 4 سٹار ہوٹل تھا۔ ظاہر ہے دلی کا کوئی اعلیٰ اور فیشنیبل ہوٹل تھا جہاں شری راج جیسا اسمگلروں کا بادشاہ اپنے خاص آدمیوں کو دعوت کر رہا تھا۔ انور خان خود ہوٹل کے ملازموں کی وردی میں تھا۔ اس نے اشاروں میں ہی کمانڈو خالد کو اور مجھے سلام کیا اور ہم دروازہ کھول کر وین میں سوار ہو گئے اور وین پیلس ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ بہت بڑا 6-7 منزلہ ہوٹل تھا جس کے آگے روشنیوں میں جگمگاتا ہوا سبزہ زار تھا۔ درمیان میں ایک فوارہ چل رہا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ لابی کو جانے والا دروازہ شیشے کا تھا جس کے آگے ایک اونچا لمبا ملازم قدیم راجاؤں کا لباس پہنے کھڑا تھا۔ دروازہ کمپیوٹرائزڈ تھا۔ آدمی قریب جاتا تو خود بخود ایک طرف کو دروازہ کھسک جاتا۔ انور خان ہمیں گائیڈ کر رہا تھا۔ ہم بیروں کی وردیوں میں ملبوس اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ ہمیں لابی میں اس کے دائیں جانب والے دروازے سے نکال کر ایک راہداری میں لے آیا جہاں قسم قسم کے مشروبات اور کھانوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ راہداری سے گزر کر ہم ایک مستطیل کمرے میں آ گئے جہاں کاؤنٹر پر شیشے اور سٹین لیس اسٹیل کے مختلف برتن پڑے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے گیس کے چولہوں پر سٹین لیس اسٹیل کی بڑی بڑی دیگچیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ انور خان نے ہم تینوں کو ایک طرف بٹھا دیا اور ایک سوٹ بوٹ والے کالے رنگ کے آدمی کو انگریزی میں کہا، سر کانپور والے بیرے آ گئے ہیں۔ اس آدمی نے قریب آ کر ہمیں سر سے پاؤں تک دیکھا، ہمارے شناختی کارڈ جو ہمارے کوٹ کے کالروں سے لگے تھے چیک کیے اور ہوں ہوں کرتا دوسری طرف نکل گیا۔ مجاہد انور خان نے رحمت خان کو بلا کر کچھ کہا اور خود دوسری طرف چلا گیا۔ رحمت خان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہنے لگا، ڈنر ٹھیک 9 بجے شروع ہوگا مگر اس سے پہلے ہال میں شراب چلے گی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا شری راج وہاں پر ہوگا؟ رحمت خان بولا، کیوں نہیں ہوگا، میں تمہیں اس کی شکل دکھا دوں گا۔ کمانڈو خالد بھی میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اس کا نام یہاں نہ لو۔ میں چپ ہو گیا۔ ہم کوئی پون گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران مجاہد انور خان نے ہمیں چائے لا کر دی۔ مجاہد انور خان کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی وہاں باہر کے بیرے کے بھیس میں آیا ہے اور وہاں کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا۔ کالے چیف بٹلر کو اور کچن کے دوسرے آدمیوں کو یہ ضرور معلوم تھا کہ ہم باہر سے منگوائے گئے شری راج کے خاص بیرے ہیں جن پر اسے پورا بھروسہ ہے۔ پون گھنٹے کے بعد ایک طرف سے شیشے کی بڑی خوبصورت ٹرالیاں آنے لگیں۔ یہ 6 ٹرالیاں تھیں جن پر مختلف شرابوں کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں۔ رنگ برنگے بلور کے ہر سائز اور ہر قسم کے گلاس تھے۔ ہر ٹرالی میں کافی تعداد میں استری کیے ہوئے سفید رومال طے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ہر ٹرالی میں ایک ایک تانبے کا گلدان تھا۔
جس میں موسم کے پھول سجے ہوئے تھے۔ کالا چیف بٹلر انگریزی بولتا ہوا آ گیا اور بولا، جلدی سے اٹینشن ہو جاؤ، پارٹی کا پہلا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ وہاں باہر سے آئے ہوئے تین چار دوسرے بیرے بھی تھے جو ہمارے قریب ہی اسٹولوں پر بیٹھے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم بھی اٹھ کر اٹینشن ہو گئے۔ ایک ایک ویٹر کو ایک ایک ٹرالی دے دی گئی۔ چیف بٹلر نے کرخت آواز میں کہا، لفٹ نمبر 4، سٹوری نمبر 5، اوکے جاؤ۔ انور خان وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ٹرالی کمانڈو خالد کو دی گئی، ایک ٹرالی مجھے اور ایک ٹرالی مجاہد رحمت خان لے کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ وہ ہمارے آگے آگے تھا۔ ہم لفٹ کے پاس جا کر رک گئے۔ لفٹ کھلی، میں نے دیکھا کہ مجاہد انور خان لفٹ کے اندر موجود تھا۔ ہمارے پیچھے پیچھے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تین بیرے بھی تھے۔ انور خان نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلا کر کہا، تم پہلے آؤ جلدی۔ تینوں بیرے شراب کی بوتلوں سے لدی ہوئی ٹرالیاں لے کر جلدی جلدی ٹرالی کو ہاتھوں سے چلاتے لفٹ میں داخل ہو گئے۔ انور خان نے لفٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ میں، کمانڈو خالد اور مجاہد رحمت خان اپنی اپنی ٹرالیوں کے پاس کھڑے لفٹ کے دروازے کے اوپر بدلتے ہوئے نمبروں کو تکنے لگے۔ لفٹ 5ویں منزل پر رک گئی۔ اس کے بعد لفٹ نے نیچے آنا شروع کیا۔ گراؤنڈ فلور پر آ کر لفٹ کا دروازہ کھلا اور انور خان نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہوا، انور خان نے لفٹ کا بٹن نہیں دبایا اور کونے میں پڑا ہوا پیتل کا ایک گلدان اٹھا کر ٹرالی والے گلدان کے ساتھ بدل دیا۔ کونے والا گلدان اس نے ٹرالی میں رکھ دیا اور ٹرالی والا گلدان لفٹ کے کونے میں رکھ کر لفٹ پر 5 نمبر کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ اوپر چڑھنے لگی۔ مجاہد رحمت خان نے مجھے کہا، تم میرے ساتھ حال میں جاؤ گے۔ کمانڈو خالد سے اس نے کہا، کمانڈر، تم دوسری طرف ٹرالی لے کر جاؤ گے اور جہاں تمہیں ہال کمرے کا اٹینڈنٹ کہے گا وہاں ٹرالی رکھ کر واپس نیچے والے کمرے میں آ جاؤ گے۔ انور خان نے مجھ سے کہا، یہ گلدان شری راج والی ٹیبل پر اس کے سامنے رکھنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ لفٹ 5ویں منزل پر آ کر رک گئی۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی کمانڈو منظر خالد اپنی ٹرالی کو ایک طرف لے کر چلا گیا۔ مجھے مجاہد رحمت خان گائیڈ کر رہا تھا، وہ میرے آگے آگے تھا۔ ہم ایک روشنیوں سے جگمگاتی ہوئی راہداری سے گزر رہے تھے۔ سامنے ڈائننگ ہال کا دروازہ تھا جس کے باہر ایک مسلح گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے پہلے مجاہد رحمت خان کی ٹرالی چیک کی، پھر میری ٹرالی پر لگی بوتلوں، گلاسوں اور دوسری چیزوں کو چیک کیا اور دروازے کا ایک پٹ کھول کر کہا، یہ چیزیں رکھ کر فوراً واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا، یس سر۔ ڈائننگ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کسی کسی وقت ہلکے کہہ کہوں کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ رحمت خان ٹرالی لے کر میرے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے ایک ستون کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، سامنے والے ستون کے پاس سنہری فریم والی اینک لگائے شری راج بیٹھا ہے۔ تمہیں ٹرالی درمیان میں رکھ کر اپنا گلدان شری راج کے سامنے میز پر رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے ونگ کی طرف نکل گیا۔ میں آہستہ آہستہ ٹرالی کو لیے مہمانوں کی بڑی میزوں کے درمیان آ گیا۔ ٹرالی وہیں رہنے دی اور گلدان اٹھا کر سنہری فریم والی اینک جس نے لگائی ہوئی تھی اس کے سامنے والی شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ میں نے ایک نظر شری راج پر ڈالی۔ 50 کے قریب عمر ہوگی۔ بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ چہرے پر کرختگی اور درختگی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے جو اس کی بے راہ روی اور شراب نوشی کی غمازی کر رہے تھے۔ گلدان میں سرخ گلاب کے پودے کھلے ہوئے پھول سجے تھے، لیکن ان پھولوں کے درمیان گلدان کی تہ میں ایسا دھماکہ خیز مادہ بھرا تھا کہ جو اس ہوٹل کی پوری منزل کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں گلدان رکھتے ہی پیچھے ہٹا اور بڑے ادب سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے نہیں پتا اس وقت مجاہد رحمت خان اور کمانڈو خالد کہاں تھے۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں گلدان رکھنے کے فوراً بعد نیچے کیٹرنگ روم کے باتھ روم میں آ کر بیروں والی وردی اتار کر دوسرے کپڑے پہنوں گا اور ہوٹل سے فوراً نکل جاؤں گا اور دوسرے چوک میں ایک خاص ریستوران میں رک کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کروں گا۔ دھماکہ خیز گلدان مجاہد رحمت اور انور خان نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے خاص طور پر تیار کروایا تھا جو دھماکہ خیز مواد تیار کرنے میں ماہر تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گلدان میں لگایا ہوا بم یا بارود 1 گھنٹے کے بعد پھٹ پڑے گا۔ انور خان نے دھماکہ خیز گلدان لفٹ میں میری ٹرالی پر رکھتے ہوئے اس کے ایک خاص بٹن کو دبا دیا تھا۔
گلدان بم کی الٹی گنتی اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ میں لفٹ میں بیٹھ کر نیچے کیٹرنگ روم میں آ گیا۔ یہاں دو ایک بیروں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کپڑے باتھ روم کے ایک باکس میں چھپائے ہوئے تھے۔ باتھ روم میں گھس کر میں نے جلدی جلدی بیرے کی وردی اتار کر باکس میں چھپا دی اور اپنے کپڑے پہن کر باتھ روم سے نکلا، اور جیکٹ کے کالر اوپر چڑھائے اور تیز تیز قدموں سے کیٹرنگ روم میں چلتا ہوا کوریڈور میں اور وہاں سے ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ دھماکہ ہونے میں میرے حساب سے ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں ہوٹل کے سبزہ زار کے قریب سے ہوتا ہوا گیٹ میں سے باہر نکل گیا۔ جس ریستوران میں پہنچ کر مجھے اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنا تھا وہ معمولی سا چائے خانہ تھا اور پیلس ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ ہمیں وہاں سے کافی دور جا کر ایک دوسرے سے ملنا چاہیے تھا، مگر اب جگہ نہیں بدلی جا سکتی تھی۔ یہ بات بھی تھی کہ مجھے گنج محلے کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا، جہاں رحمت خان کا گھر تھا، اور مشتاق صاحب کے کوارٹر کا بھی راستہ معلوم نہیں تھا۔